नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल हज बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 17। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग आमनु जो ईमान लाए, वल्लज़ीना और वो लोग हादू जो यहूदी हुए, वसाबीना और बेदीन साबी बेदीन नजूमो मलाइक के प्रस्तार, वन नसारा और नसारा ईसाई, वल मजूसा और मजूसी, वल्लज़ीना और वो लोग जिन्होंने अशरकू अल्लाह के साथ शिरक किया, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यफ़सिलु फ़ैसला करेगा बैनहुम उनके दरमियान यौमल क़ियामा क़यामत के दिन। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अला कुल्लि शैइन हर चीज़ पर शहीद गवाह है, खूब गवाह है। आयत नंबर 18। अलम तरा क्या नहीं देखा आपने, अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यसजुदु सजदा करता है, लहू उसको, मन जो कोई फिस समावाते आसमानों में है, वमन और जो कोई फिल अर्ज़े ज़मीन में है, वशम्सो और सूरज, वल कमरो और चाँद, वन नजूमो और सितारे, वल जिबालो और पहाड़, वशाजरो और दरख्त, वद्दवाबु और चौपाए, वकसीरुम मिनन्नास वकसीरुम और बहुत से मिनन्नास लोगों से भी, वकसीरुन और बहुत से ऐसे हैं कि हक़ का साबित हो गया है, हक़ हो गया है, अलैहिल अज़ाब उन पर अज़ाब। वमन युहिनिल्लाहु और जिसको ज़लील करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, फ़मा तो नहीं है, लहू उसको, मिन मुकर्रम कोई इज़्ज़त देने वाला। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यफ़अलु करता है, मा जो यशाउ वो चाहता है। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 17। इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वस्साबीना वन्नसारा वलमजूसा, इन्नल्लज़ीना आमनु बेशक वो लोग जो ईमान लाते हैं, ईमान लाए, वल्लज़ीना और वो लोग हादू जो यहूदी हुए, वस्साबीना और साबी यानी बेदीन लोग जो बेदीन हुए, वल मजूसा वन नसारा और जो नसारा यानी ईसाई हैं, वल मजूसा और जो मजूसी हुए। मजूसी कौन हैं? अल मजूसा से मुराद आतिश परस्त हैं जो दो खुदाओं के कायल हैं। मजूसी दो खुदाओं के कायल हैं। एक जुल्मत का खालिक है जिसको वो हरमन कहते हैं, दूसरा नूर का जिसको वो यज़दां कहते हैं। वल मजूसा और मजूसी, वल्लज़ीना अशरकू और वो लोग जिन्होंने अल्लाह के साथ शिरक किया, इन्नल्लाह यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामा बेशक मेरा अल्लाह क़यामत वाले दिन उनके दरमियान में फ़ैसला करेगा। इनमें से हक़ पर कौन है और बातिल पर कौन है? इनमें इन मज़कूरा गुमराह फ़िरक़ों के अलावा जितने भी अल्लाह के साथ शिरक का इर्तिकाब करने वाले हैं सब आगे हैं। इनमें से फिर हक़ पर कौन है और बातिल पर कौन है, ये तो उन दलाइल से वादे हो जाता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान में नाज़िल फ़रमाए हैं। और आपने आखिरी पैगंबर को हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम को भी इसी मकसद के लिए भेजा था, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले। यहाँ फ़ैसले से मुराद वो जज़ा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बातिल परस्तों को क़यामत वाले दिन देगा। इस जज़ा से भी वाज़ेह हो जाएगा कि दुनिया में हक़ पर कौन था और बातिल पर कौन था। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन शहीद
بے شک اللہ ہر چیز پر، ہر شے پر شاہد ہے، گواہ ہے۔ یہ فیصلہ محض حاکمانہ اختیارات کے زور پر نہیں ہوگا، بلکہ عدل و انصاف کے مطابق ہوگا، کیونکہ وہ باخبر ہستی ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ آیت نمبر 18، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض۔ اے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ رب العزت کو، یسجدو، سجدہ کرتے ہیں، لہو، اس کو، من فی السماوات ومن فی الارض، جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے، جو کوئی بھی زمینوں میں ہے، جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے، جو کوئی بھی زمین میں ہے، سب میرے اللہ کو، اللہ رب العزت کو سجدہ کرتے ہیں۔ والشمس، سورج بھی میرے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، والقمر، اور چاند بھی میرے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، والنجوم، اور سارے ستارے بھی میرے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، والجبال، اور سارے پہاڑ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، والشجر، اور سارے درخت بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، والدواب، اور بہت سے جانور بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس سجدے سے ان تمام چیزوں کا احکام الہی کے تابع ہونا مراد لیا ہے۔ کسی میں مجال نہیں کہ وہ اللہ کے حکم الہی سے سرتابی کر سکے۔ ان کے نزدیک وہ سجدہ اطاعت و عبادات مراد نہیں، جو صرف وکلاء کے ساتھ خاص ہے، جبکہ بعض مفسرین نے اس کو مجاز کی بجائے حقیقت پر محمول کیا ہے کہ ہر مخلوق اپنے اپنے انداز سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ مثال کے طور پہ من فی السماوات سے مراد فرشتے ہیں، و من فی الارض سے ہر قسم کے حیوانات، انسان، جنات، چوپائے، پرندے، کیڑے مکوڑے، تمام مخلوقات اور دوسری اشیاء ہیں، یہ سب اپنے اپنے انداز سے سجدہ اور تسبیح الہی کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سورج، چاند، ستاروں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ مشرکین ان کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تم ان کو سجدہ کرتے ہو، یہ تو اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں اور اس کے ماتحت ہیں، اس کے فرما بردار ہیں، اس نے مسخر کیا ان کو اپنے لیے، اس لیے تم ان کو سجدہ مت کرو، ان کو سجدہ نہ کرو، اس ذات کو سجدہ کرو جو ان کا خالق ہے، جس نے ان کو بنایا ہے، جس نے ان کو مسخر کیا ہے، جس کے یہ فرما بردار ہیں۔ صحیح حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3199 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 159 میں ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو ذر جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، واللہ عالم، اللہ عالم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا سورج، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے اپنے اللہ رب العزت کو۔ سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کر اللہ رب العزت کو سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو طلوع ہونے کا حکم صادر فرماتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا، تو وہ پھر آتا ہے، ایک وقت آئے گا تو اللہ رب العزت اس کو فرمائیں گے، واپس لوٹ جا، طلوع نہیں ہونا، واپس لوٹ جا، یعنی جہاں سے آیا وہیں چلا جا، تو یہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3199 میں ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 159 میں ہے۔ اسی طرح یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 579 ہے،
اور تحفۃ الاحوادی 159 آؤٹ آف 3 حدیث نمبر 579 اور سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1053 میں ہے۔ ایک وہ صحابی کا واقعہ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ انہوں نے خواب میں اپنے ساتھ درخت کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، اللہ اکبر، اور پہاڑوں اور درختوں کے سجدے میں ان کے سایوں کا دائیں بائیں پھرنا یا جھکنا بھی شامل ہے، جس کی طرف اشارہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 15 اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 48 اور 49 میں بھی کیا گیا ہے۔ اے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے، جو کوئی زمین میں ہے، اور سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، چاند بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، ستارے اور پہاڑ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، درخت اور جانور بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سے لوگ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سے لوگ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سجدہ اطاعت اور عبادت ہی ہے جس کو انسانوں کی ایک بڑی تعداد کرتی ہے اور اللہ کی رضا کی مستحق قرار پاتی ہے۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت زیادہ کو بہتوں کو اس کا عذاب ثابت ہو چکا، اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا۔ یعنی یہ وہ ہیں جو سجدہ اطاعت سے انکار کر کے کفر اختیار کرتے ہیں، ورنہ تکوینی احکام یعنی سجدہ انقیاد میں تو انہیں بھی مجال انکار نہیں ہے۔ تکوینی احکام سے مراد مرض، بیماری، موت اور مصائب، مشکلات اور آلام اور آزمائش وغیرہ ہیں جن میں انسان بے بس ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہتوں پر اس کا عذاب ثابت ہو چکا، حق ہو چکا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكَرَّمٍ، اور جس کو میرا اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ کفر اختیار کرنے کا نتیجہ ذلت ہے، رسوائی ہے، خواری ہے، اور آخرت کا دائمی اور ہمیشہ کا عذاب ہے، جس سے بچا کر کافروں کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جس کو میرا اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكَرَّمٍ، اور جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، بے شک اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔